हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसकी आँख खुली तो सर बारी बारी हो रहा था। अपने पैर पर वजन महसूस करती उसने ज़रा का ज़रा सर उठाया और पैर पर दड़े हुए हाथ को छुआ तो कुछ पल तो समझने लगे वो कहाँ है और किसके साथ है। मर्दाना हाथ महसूस करती हुई उसका दिल जोरों से धड़का। वो बिल्कुल साकत हुई। या अल्लाह, ये मिस्टर जहां। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती हुई गर्दन को जरा जरा मोड़ती हुई अपने बहुत ही करीब सोए हुए जहां को देखने लगी। उसकी रुकी हुई सांस बहाल हुई। वो सोए हुए इतना प्यारा लग रहा था कि कस्बा इस वक्त सब कुछ भूले बस उसको देखे जा रही थी। ये लम्हा कितना सुकून दे रहा था ये सिर्फ उसका अल्लाह और उसकी रूह जानते थे। जहां का उसके पास होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो एक लम्हे को भी उसे बेखबर नहीं हुआ था। वो उससे दूर होकर भी पल पल की रिपोर्ट रखता था और यही वजह थी कि कल रात वो उसे ऐसे बचा कर आया जैसे मुसीबत उसके होते हुए कस्बा को छू भी नहीं सकती। रात का सारा मंजर कस्बा की आंखों के सामने लहराया तो उसे एक यकदम झिझरी से ले और पलटकर उसने झांकी जानिब रुख किया तो उसके चेहरे को देखते हुए उसका दिल जोरों से धड़का। माथे पर गिरे हुए सिल्की बाल, हल्की हल्की बेड़ और नाभि बंद आंखों पर जो नजर गई तो दाएं आंख पर प्यारा सा तिल उसे अपनी तरफ माइल करने लगा। होंठों के पास का तिल तो कस्बा को हमेशा ही अपनी जाना मतवजो करता था। कस्बा के जी चाहा उसे हाथ लगाकर छुए, उस पे अपने लब्बों का हराज पेश करे, लेकिन उसे अपनी हवाश को दिल ही में मानी पड़ी जब जहां ने कसमसा कर अपनी आंखें खोली और इसी लम्हे कस्बा ने जड़ से अपनी आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि सांस भी रो गई। जहां उसे अपने इतना करीब देखते हुए माथे पर बल डाल गया था, लेकिन फिर उसके माथे को फिक्रमंद से छूता उसका बाहर चकने लगा जो अब तक तो उतर चुका था। तश्कर से गहरा सांस हर्ज करते हुए रात को उसे अपने करीब सुलाता वो उसकी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर गया था, लेकिन अपने हकूक फिर भी नहीं हासिल किए थे। वो जानता था कि ये लड़की उसे बहुत ही मोहब्बत करती है, लेकिन जिस दिन ये अपने लब्बों से इजहार करेगी उस दिन वो उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत बताएगा। धीरे से कस्बा का सर अपने सीने से हटाता बहुत ही आराम के साथ तकिए पर रहता हुआ पीछे हटने लगा था कि कस्बा ने उसे जड़ से कॉलर से पकड़े उसे अपने करीब वापस झटका दिया तो वो बुखला कर उसके ऊपर झुका। मिस्टर जहां, मान जाए आप मुझसे आप ही मोहब्बत करते हैं, अब भी आपकी मैं आपकी मोहब्बत हूँ, मलकियत नहीं। वो एक एक लफ्ज पर जोर देती सरगोशियाना अंदाज में कहती हुई जहां को गुस्सा दिला गए। तुम मेरी इजाजत के बिना घर से कैसे निकली? बिना जरा सा भी लिहाज की वो बोलते हुआ कस्बा का दिल फिर से धड़का गया था और कस्बा ने आंखें नीचे लब दांतों तले दबाए। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जहां तो उस मुस्कुराहट में खो सा गया। उसके गाल पर नजर गई तो अब भी उसका गाल लाल था और होंठ का किनारा सूजा हुआ था। जहां का जी चाह वो शख्स सामने हो तो उसका कत्ल कर डाले। धीरे से उसका गाल छूता उसके लब्बों से सहम पे अंगूठा रखता हुआ मसलने लगा कि वो सिसकी बढ़ गई और धीरे से आंखें वाकी और ये फसूं हेज लम्हा अपने इख्तिताम को पहुंचे। जहां ने पीछे होते हुए कंफर्टर हटाया, उठते हुए साइड टेबल से पड़े हुए मोबाइल उठाकर चेक करने लगा। उसमें हशाम के मैसेज पढ़कर उसके माथे की रगत तनी थी। आगे से उसे मजीद कार्रवाई के मतलब बताता वो उठता हुआ वॉशरूम जाने लगा कि कस्बा अचानक से उठती हुई उसकी राह में हायल हुए। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको मुझे माफ करना होगा। कस्बा ने लाड़ से जहां का रास्ता रोते मोहब्बत से कहा, आगे से हटो। जहां ने सर्द लहजे में उसे वार्न देती हुई नजर से कहा, बिल्कुल भी नहीं। या तो आप मुझे माफ करेंगे या सजा देंगे, जो आपका दिल करे आप काट सकती हैं, लेकिन अभी इसी वक्त फैसला करें। आज कस्बा के तेवर ही नडाले थे। बड़ी दिल रुबई वाले अंदाज में उसने अपने हाथों की उंगलियों की पोरों से जहां की शर्ट को कॉलर से छुआ, जबकि उसके ट्राउजर और शर्ट पहने इस पर वो कोई छुई मुई सी छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसके हुस्न से नजर चुराता वो साइड से निकलने लगा कि वो फिर से सामने आए। इस बार उसे गले में बाहें डाल दी और उसकी इतनी देदा दिलेरी पर जहां ने एक नजर उससे और दूसरी नजर उसके बाजू पर डाली जो जहां के गले के गिर्द हार बनाए हुए थे। जजा या सजा, वो करीब होते हुए नम लहजे में बोलती जहां को चौंका के और जहां ने एकदम उसकी कमर के गिर्द बाजू का हाल करते हुए उसे खुद की सांसों से भी ज्यादा करीब कर गया कि वो दक से रह गए। सांस सांसों से टकरा रही थी और दोनों के दिलों ने एक दूसरे के संग की शदीद हवाश की। जहां को कस्बा का दिल अपने दिल के साथ धड़कता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारी इतनी जान है कि मेरी दी हुई सजा सह सको, इंतहाई गंभीर लहजे में कहता हुआ कस्बा का चेहरा गुलाल कर गया। उसके गाल दहक उठे, चढ़ से आंखें मीच गई। वो इन लम्हों के जरिए से थी वो जहां उसके चेहरे के नैन नक्श में खोता उसके गालों पर झुकता हुआ उस पर अपने लाभ रख गया। कस्बा को पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हुआ। सांसों का भारीपन महसूस करते जहां उसके दूसरे गाल पर भी लबों से छू गया। कस्बा की सरामसगी वाली हालत देखता वो अच्छा खासा महसूस हुआ। मजीद की बेबाकी की गुंजाइश ही नहीं बची थी। वो मुकम्मल उसके आसरे पर खड़े थे। उसकी टांगों से तो जान ही निकल रही थी। जहां पीछे हटने लगा तो वो भी उसी के सहारे उसके करीब होती चली गई। जान से कमर से पकड़ते वो ऊपर की तरफ करते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाया जो इस वक्त शर्म व हया के रंगों से सजा हुआ था। बस इतनी सी हिम्मत थी?
میری ذرا سی غربت سے تمہارا یہ حال ہے، مکمل سزا دی تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ وہ میں نے ہیزی سے کہتا ہوا اسے تھامے ہوئے بستر پر بٹھاتا خود واش روم سے جانا بڑھ گیا تھا، جبکہ قصبہ کو ابھی بھی اپنے گال دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے گالوں کو چھوتی وہ جہاں کو سوچنے لگی اور چہرے پر دل فریب مسکان سج گئی۔ تبھی اس کی نظر اپنے کپڑوں کی جانب مبوس ہوئی اور وہ ساکت رہ گئی۔ ماریا گھر چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن برہان اور پری کے بیچ جو درار ڈالی تھی وہ شاید ہی اب ختم ہو پاتی۔ پری 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور کسی نے آ کر اس کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ بس 3 ٹائم کا کھانا اس کو پہنچا دیا جاتا، جسے پری صرف زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالے زہر مار کھا لیتی۔ آج صبح سے اس کی حالت گری گری ہوئی تھی، ذہنی کوفت اس قدر تھی کہ جسمانی کمزوری محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکلتی چکراتے سر کے ساتھ باہر نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ خود پر نظر ڈالی تو مرجھایا ہوا چہرہ اور سجوی آنکھیں اس کے گہرے رنج و ملال میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ نظریں آئینے سے چراتی ہوئی بستر کی جانب بڑھ کے دوپٹہ اٹھانے لگی کہ اسی وقت برہان راجپوت اندر داخل ہوا۔ ایک قہر کی نظر پری پر ڈالے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کون سا سوگ لگا ہے تمہیں جو کمرے سے باہر نہیں نکل رہی؟ وہ پھنکارتے ہوئے سے مخاطب ہوا۔ چھوڑے میرا بازو، بہت کو چراتے ماتھے پر بر ڈالے بولے۔ زیادہ نہرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلو اور باقی ملازموں کی طرح گھر کے کام کرو، میں تمہیں یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں لایا۔ برہان نے تھوڑا سختی سے کہا تو پری کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ کس طرح وہ اس سے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی حالت کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ برہان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر بستر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا، اس کی طرف اچھالا جو اس کے منہ پر جا لگا۔ نکلو باہر۔ اور ہاں، امی آئی ہیں، ان کی حاتم مدارت میں مجھے کوئی بھی کمی یا کوتاہی نظر آئی تو وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چلو اب۔ اسے باہر لے جانے کی وجہ اب پری کو سمجھ آئی تھی۔ برہان تقریباً سے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر گیا تھا، جہاں حال میں بڑے صوفے پر ارجمند بیگم بڑی شان سے برجمان تھی۔ وہاں پہنچتے ہوئے برہان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ پری نے ایک نظر سامنے بیٹھی ہتھن کو دیکھا جو غرور تکبر کے تاثرات لیے پری کو دیکھ رہی تھی۔ انجمن بیگم پری کا سوگوار حسن دیکھ کر تھوڑا ہائف ہوئی تھی۔ اتنا مکمل اور پکیزہ حسن دیکھ کر ان کا بیٹا کیسے خود پہ کنٹرول کیے بیٹھا تھا، وہ حیرت زدہ تھی، جبکہ راجپوت تو 1 چھوڑ 2 چھوڑ 3 شادیاں کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ یکٹاک اس پری پیکر کو دیکھتی وہ تھوڑا ہائف ہونے سے بولی تھی۔ پری نے مڑ کر ایک نظر برہان راجپوت کو دیکھا جو اسپاٹ انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پری نے واپس نظریں سامنے ٹکا دی جہاں پر انجمن بیگم اس کے جواب کا انتظار کرتی۔ جی پری۔ پری گل۔ رک رک اپنا نام بتاتی وہ چھوٹی سی لڑکی انجمن بیگم کو بہت ہی بائی تھی۔ برہان راجپوت، آپ جائیں یہاں پر، ہمیں پری سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ انجمن بیگم کے کہنے پر برہان رخ موڑ کر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا باہر چلا گیا، اور پری گل کو سامنے بیٹھی خاتون کی نظروں سے گھبراہٹ سے محسوس ہوئی تھی۔ یہاں آؤ ہمارے پاس۔ انجمن بیگم نے پری گل کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ کب سے ہو یہاں؟ جی کچھ مہینوں سے، پری گل نے دھیرے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ انجمن بیگم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور خود پرس سے موبائل نکال کر اس پر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ پری گل نے سر جھکائے وہاں سے کچن کی جانب رخ کیا۔ وہاں پر 3 ملازمیں پہلے سے کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں ہی اجلت میں محسوس ہوئے۔ اشتہات انگیز کھانے کی خوشبو میں ہر سو پھیلی ہوئی تھی کہ ان کی خوشبو پری کے ناک کی نتنوں سے ٹکرایا تو اس کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ پری گل نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ بڑی بیگم صاحب آئی ہوئی ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے کھانے کی جو ہم سب نے بنانا ہے، آپ کو کچھ چاہیے اس میں سے؟ ایک ملازمہ نے اپنا کام کرتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے میں یہاں پر ہیلپ کے لیے آئی ہوں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ پری گل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو تینوں ملازمائیں ایک دوسرے کو مینی حیثی سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی، جبکہ پری کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ تسلیم بیگم کو ارم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی جو کہ ان کا علاج کار تھے۔ انہیں کے بتانے پر ارم کو سکون آیا کہ اب اس کی ماں پہلے سے بہتر ہے۔ وہ باپ کو تو کھو چکی تھی لیکن اب ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ گھر واپسی پر تسلیم بیگم تھوڑی خاموش تھی۔ گاڑی کو گھر کے سامنے رکواتے ہوئے گاڑی کا کرایہ دیکھ کر تسلیم بیگم کو گھر کے اندر لے کر آئی۔ کیا بات ہے امی، کیوں چپ چپ ہے؟ ارم سے رہا نہ گیا تو پوچھ پاٹی۔ 2-3 دن سے ان کی عدت کو پورا ہوئے لیکن ان کے بھائیوں میں سے کسی نے بھی ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس بات کا انہیں دلی افسوس تھا لیکن وہ خاموش تھی، ان کے نہ آنے کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس دوران لبنہ بیگم اور اندلیم نے 3 سے 4 چکر لگائے جس میں انہوں نے نکاح اور رشتے کی ڈیٹ فکس کی تھی۔ تسلیم بیگم کا بہت دل تھا کہ ان کے بڑے بھائی شیخ گل فراز ان کے اس فیصلے میں ساتھ ہو۔ دل کے مجبور کرنے پر انہوں نے خود ہی پہل کی، اپنے بھائی کو فون کیا۔ حالانکہ چاہیے ان کو تھا کہ وہ ان کے بینک کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں، لیکن وہ تو ناک کان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے باوجود تسلیم بیگم نے انہیں فون کیا۔
لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ ارم ماں کی تکلیف سمجھتی تھی، اس لیے زیادہ نہیں کڑیدا، لیکن آج تو وہ بہت ہی چپ چپ سے تھی اور ارم پوچھ بیٹھے۔ تسلیم بیگم نے گہرا سانس ہاٹ کیا، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ امی، ماموں سے ملنے چلیں؟ ارم کو ان کی خاموشی کی وجہ یہی لگی کہ شاید وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہیں۔ تسلیم بیگم نے اسے حالی حالی نظر سے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیا ہوا امی؟ آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ تسلیم بیگم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ارم برداشت نہ کر سکی تو ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارم، کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ ایک بار بھی کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ہم جی رہے ہیں یا؟ اپنے آنسو کا گلا گھونٹتے ہوئے وہ دکھ سے بولی اور ارم نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ امی، دنیا ایسی ہی ہے، مت کریں اتنی پرواہ، چھوڑیں سب کو ان کے حال پر۔ ارم نے ان کی تسلی کروائی، ان کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کے بے قرار دل کو سکون کہاں آنا تھا؟ 2 دن بعد تو تمہارا نکاح رکھا ہے، اگر وہ اس طرح سے چپ کر کے بیٹھے رہے تو کیا وہ تمہاری رخصتی میں بھی نہیں آئیں گے؟ باپ سر پر نہیں تو کیا باپ کا فرض ادا نہیں کریں گے وہ؟ امی، ان کی مرضی ہے، وہ آتی ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں، میرے لیے میری امی بھی آپ، میرے ابو بھی۔ ارم نے ان کے آنسو پہنچتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو اس کی باپا سائے ہلاتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی اور ارم انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ نکاح کے روز تسلیم بیگم نے بہت ہی کم لوگوں کو بلوایا تھا۔ شیر گل فراز کے گھر ارم کی شادی کی دعوت دینے وہ خود گئی تھی، لیکن انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا کہ جب ان سے کسی بات کا مشورہ نہیں لیا گیا تو وہ کیوں آئے۔ اس سب عرصے میں محت ماں کے ساتھ ساتھ رہا، ملک کے چند ایک معزز لوگ اس شادی میں شامل تھے۔ جب ان کے بھائی ہی اس شادی میں شامل نہ تھے تو وہ کسی اور کو کیا کرتی؟ دل تو ان کا ساتھ دکھا تھا، لیکن ارم کو لے کر وہ اب مزید کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں تیمور قصبہ کا بدلہ ارم سے نہ لے لے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے آگے اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا۔ بارات پہنچ چکی تھی، دلہا بننے ہوئے مصطفیٰ کی چھاپ بھی نرالی تھی، ہر ایک کی نظروں میں وہ چھایا ہوا تھا۔ بارات میں بھی بہت ہی مختصر تھی اور مصطفیٰ بھی بہت سادگی سے دلہا بننا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ تسلیم بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور سادگی میں بھی اس کی شخصیت محفل پر چھا سی گئی تھی۔ نکاح کی رسم سے کچھ دیر پہلے شیخ گل فراز عباس شیخ نے تیمور کے ساتھ ہی انٹری دے کر بہن کے گھر اس خوبصورت ماحول کو خراب کرنا چاہا۔ تسلیم، بہتر ہوگا اس شادی کو روک دو اور ارم کا نکاح تیمور سے کر دو۔ اچانک سے ان کی کہی ہوئی بات پر تسلیم بیگم کو شدت کا جھٹکا لگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ تسلیم بیگم کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیمور گھر کا بچہ ہے اور ارم بھی، تو باہر نکاح کیوں کرنا؟ بس میں نے کہہ دیا ارم کا نکاح تیمور سے ہی ہوگا، میری بیٹی کی شادی میری مرضی سے ہوگی بھائی صاحب، اور آج ہی ہوگی۔ تسلیم بیگم غصے سے بھائی سے مخاطب ہوئی، جو منہ بگاڑتے ہوئے سخت کے لہجے میں بولے، جانتی بھی ہو کہ کیا بول رہی ہو؟ ہفتہ ہوا ہے عدت ختم ہوئے اور اچانک سے آج نکاح رکھ لیا، کیسی ماں ہو تم؟ آپ کی بات شیخ گل فراز نے ایموشنلی بہن کو بولا تو وہ سر جھٹک گئی۔ یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ تسلیم بیگم کی باتوں سے سبھی کو شاک لگا، اچانک سے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اور وہ اپنے بھائی جن پر وہ جان نچھاور کرتی تھی آج پہلی بار ان کے خلاف بولے تھے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، تسلیم بیگم نے اپنی اتنی اونچی آواز میں کہا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ 1 منٹ، شیخ گل فراز نے مولوی صاحب کو روک دیا، جبکہ مصطفیٰ اس تمام عرصے میں اس شخص کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس کا ابھی خود کا تماشا لگنے والا تھا۔ سب کی نظریں شیخ گل فراز پر اٹھی ہوئی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، بارات واپس لے جاؤ۔ تکبر سے بولتے ہوئے وہ تسلیم بیگم کو غصہ دلا گیا اور مصطفیٰ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا پہل بدل کر آ گیا۔ وہ فی الحال چپ ہی تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنا بھائی مانا ہے اور آج آپ کو میری بیٹی کی خوشیوں میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تسلیم بیگم کی آواز رون گئی تھی، جبکہ گھونگھٹ کیے ہوئے دوسری طرف بیٹھے ہوئے ارم کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ حال میں ایک طرف مرد اور ایک طرف عورتیں تھیں، درمیان میں جالی کا پردہ لگا کر دولہا دلہن کو بٹھایا گیا تھا اور اس وقت ہونے والا بحث و مباحثہ سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھائی مانتی ہو تو کم کم مشورہ کر لیتی، اب فیصلہ میں کروں گا اور میرا یہی فیصلہ ہے کہ شادی نہیں ہوگی۔ اس شادی کو ہونے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، تو آپ کیا چیز ہیں؟ ایم کے کی گونجتے ہوئے للکار پر وہاں پر موجود سبھی پل کو ٹھٹکے تھے۔ وہ دولہا بنا اس وقت غضب ڈالا تھا، اس کی چھاپ بھی نرالی تھی اور شیخ گل فراز کی تو ایک سیکنڈ میں بولتے ہی بند کر دیا۔ تم جانتے بھی ہو یہ لڑکی ہے کون، اس کا وجود کیسا ہے، اس کا اصل باپ کون ہے، جانتے ہو کیا؟ شیخ گل فراز کے الفاظ کسی پرچی کی طرح ارم کے دل میں پیوست ہوئے تھے، نہ جانے اور کتنی حقیقتیں تھیں جو آشکار ہونے تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں، ان کو نظر انداز کرتا ایم کے مولوی صاحب کی جانب مڑا، جبکہ پردے کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی ارم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تم ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر رہی ہو جس کے باپ کا ہی نہیں پتا، ایک اور تیر چلایا اور مصطفیٰ نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو اشارہ کیا، جبکہ ارم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ ارم اکمل بنت اکمل شیخ۔ 1 منٹ مولوی صاحب، ایم کے نے ٹوکا اور ایک گھوری سے شیخ گل فراز کو نوازا۔
نکاح کے بعد اصل باپ کا نام لیا جاتا ہے تو مولوی صاحب اصل نام لیں، ارم وجاہت بنت وجاہت خان۔ بنا پلکے جبکہ وہ کہتا وہ وہاں پر موجود سبھی کو ساکت کان کیا تھا، اور ارم نے کرنٹ کھاتے ہوئے جٹ سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا۔ گھونگھٹ الٹتے وہ حیرت سے پھٹی پڑی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی بھی جھجک نہ تھی۔ اسی لمحے ایک شخص وہاں پر آتا دکھائی دیا۔ باری بوٹوں کی چاپ پہ سب نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھا، جو 3 پیس سوٹ میں اندر کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ تسلیم بیگم کو لگا ان کے دل کے دھڑکنوں نے دھڑکنا ہی بند کر دیا۔ اپنے ساکت ہوتے وجود کے ساتھ وہ اس شخص کو آج اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وہ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ اسے سوال کرتی وہ ایک سسکی بڑھ گئی تھی۔ اس شخص نے تسلیم بیگم کی طرف ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ان کی نظریں اپنی بیٹی پر تھی۔ ارم ان کی سگی بیٹی تھی۔ انہیں ارم کے پاس پہنچتے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا تو ان کا ہاتھ لرزا، جسے ارم نے بخوبی محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، کیونکہ یہ وہی تھے جسے ارم نے اس دن ایکسیڈنٹ میں بچایا تھا، مصطفیٰ کے انکل ارم وجاہت بنت وجاہت خان۔ میں ہی ارم کا باپ ہوں، مضبوط لہجے میں کہتے وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، اور اس پر سبھی نے خاموشی سادھ لی۔ وجاہت خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ شیخ گلفراز ان سے پنگا نہیں لے سکتے تھے، ان کے اثر و رسوخ سے وہ اچھے سے واقف تھے، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ نکاح کی رسم کے دوران کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا ارم سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن جب اس کی ماں نے نہیں روکا تو وہ بھی فی الحال خاموش ہی رہے۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ ارم اپنے خیالوں سے چونکی۔ جب تسلیم بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے اسے حوصلہ دیا تو وہ قبول ہے کہتی اپنے اور مصطفیٰ کے بیچ اس نکاح کے پاک رشتے کو کھول کاٹ گئے۔ مولوی صاحب نے وہی الفاظ مصطفیٰ سے دہرائے۔ اسے بھی قبول ہے کہتے ہوئے دل سے ارم کے لیے ایک احساس جاگتا ہوا محسوس کیا۔ نکاح نامے پر دونوں نے سائن کیے تھے اور سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ارم کے دعا میں اٹھے ہوئے ہاتھ کانپے تھے۔ اس پال اسے قصبہ شدت سے یاد آئی تھی۔ کاش وہ یہاں ہوتی، لیکن اگر وہ یہاں ہوتی تو یہ نکاح کبھی نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ نکاح اس نے قصبہ کی خاطر ہی تو کیا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مبارکباد کیے شور پر مصطفیٰ اور وجاہت خان مسکراتے ہوئے دوسرے کے گلے لگے تھے، اور مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر تسلیم بیگم سے دعائیں لی۔ انہیں کچھ احساس ہو رہا تھا کہ وجاہت خان اور مصطفیٰ کے بیچ میں کوئی تعلق ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وجاہت خان ارم کا باپ ہے، وہ بھی ارم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ ایک طرح سے وہ دل میں مطمئن تھی کہ ارم اپنے باپ کے صاحبان میں ہی جا رہی ہے۔ اس تمام عرصے میں شیخ گلفراز اس کے بھائی بالکل خاموش رہے، اور نکاح ہوتے ہی وہ وہاں سے غصے سے واک آؤٹ کر گئے۔ مسٹر وجاہت خان نے ایک دفعہ بھی تسلیم بیگم کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ندیم خان نے مصطفیٰ کو گلے سے لگایا اور اسے مبارکباد دی، جبکہ لبنہ بیگم اور اندلیم نے بھی مصطفیٰ اور ارم کو بہت ہی پیار سے مبارکباد دیا۔ سبھی خوش تھے۔ کھانے کے کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور تسلیم بیگم نے دھیرے سے ارم کو اٹھایا، اس کے گرد شال لپیٹی، اور محت نے ارم کو گلے سے لگایا تو ارم سے رہا نہ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ امی کا خیال رکھنا محت، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ارم نے محت کو روتے ہوئے سمجھایا، اور محت نے اسباب میں سر ہلایا، جبکہ وہ بیچارہ اس وقت خود بھی ارم کے رخصت ہونے پر ابدیدہ تھا۔ جہاں زیب قصبہ کو لیے بڑی حویلی پہنچ چکا تھا، لیکن اچانک سے کال آنے پر وہ وہیں پر رک گیا تھا، اور قصبہ کو اندر جانے کا اشارہ کرتے خود اس سے فاصلہ بنا کر کھڑا خود موبائل پر بات کرنے لگا تھا۔ قصبہ نے تھوڑی دیر رک کر اسے دیکھا، لیکن پھر شال اچھے سے لپیٹتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھایا، جہاں اس وقت جرگا بیٹھا ہوا تھا۔ لے آ گئی، منہ کالا کر کے سادہ بیگم تنفر سے بولی، اور قصبہ کے چہرے کی دھیمی مسکان یکدم غائب ہوئی۔ چودھرین بھی قصبہ کو حویلی کے دہلیز پر دیکھا۔ وہیں پر رک جو لڑکی، ان کی للکار پر قصبہ کے قدم تھمے اور حیرت سے سب کو دیکھا۔ سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت نظر آئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ کس کی اجازت سے حویلی سے باہر قدم رکھا تم نے؟ چودھرین نے غصے سے پوچھا۔ ارے چودھرین جی، اسے پوچھے کہ کس کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکال کر آئی ہے۔ سادہ بیگم سخت غصے اور حقارت سے بولی۔ قصبہ حیرانگی کی کیفیت میں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کردار پر کیچل اچھالا جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اپنی بکواس بند کرو چودھرین جی۔ میں تو کہتی ہوں ابھی اسی وقت جہاں زیب کو بلوائیں اور اسے بتائیں کہ اس کی بیوی رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور اب صبح کے اجالے میں واپس لوٹی ہے۔ سادیہ، بس کر جاؤ، اس کی بات تو سن لو۔ غزالہ بیگم سے برداشت نہ ہوا تو بیچ میں بول دی۔ دیکھ لیں بھابی، میں آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو ٹھکرا کر ٹاٹ میں پیمنٹ لگایا ہے، نہ جانے کس گھٹیا خاندان سے اٹھا کر لے کر آیا ہے۔ حسب نصب کا تو نہیں پتا، اس کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ قصبہ کو لگا کہ وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دی گئی ہو۔ اپنے اوپر وہ سب سنتی چلی گئی تھی، لیکن جب بات اس کے والدین پر آئی تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر ایک لفظ بھی کسی نے میرے خاندان کے بارے میں کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا، جبکہ آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ لیں جی، چودھرین کو دھمکیاں؟ سادہ بیگم نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ تم واقعی ایک گھٹیا خاندان کی لڑکی ہو، جسے چھوٹے بڑے کا لحاظ تک نہیں ہے کہ کس سے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ چودھرین آپ کی بار اس کے مقابلے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے خاندان کو تو آپ رہنے دے، لیکن آپ کی باتوں سے میں آپ کے خاندان کو بہت ہی اچھے سے جان گئی ہوں۔
کہ آپ کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے۔ چٹا گستاخ لڑکی، تمہاری جرت بھی کیسی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم سے نظر اٹھا کر بات کر سکو، ہو تو ایک ونی ہی نا، اس لیے آئندہ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا۔ چودھرین اس قدر غصے سے بولی کہ سبھی منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھتے رہ گئے تھے، جبکہ قصبہ کو پھر اسی گال پر تھپڑ پڑا تھا جس پر کل رات اس شخص نے مرا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے چودھرین کو غصیلی نظر سے دیکھنے لگے۔ نظریں نیچی کرو۔ چودھرین کا اس کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ان کا بات کا بنا کوئی بھی اثر لیے قصبہ انہیں بنا پلکے جھپکے دیکھتی رہی۔ قصبہ، اچانک سے جہاں کی پکار پر سبھی نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کے ساتھ گر اب آپ پر کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کچھ بولنے کی۔ تمہاری بیوی کو چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، دیکھو تو کیسی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہے۔ چودھرین نے دانت پیستے دیکھا۔ جہاں نے ایک نظر قصبہ کو دیکھا جو ابھی چودھرین کا گوڑے تھے۔ جہازم نے دل ہی دل میں اس کی حرکت پر سر جھٹکا۔ قصبہ، اپنی ہاتھ میں رہو اور نظریں نیچے کرو ابھی اسی وقت۔ جہاں نے غصے سے اسے پکارا تو وہ دانت پیستے نظریں جھکا گئی، لیکن اپنی صفائی میں اس نے ایک بار ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ تمہاری بیوی رات بھر دادی جان؟ قصبہ میرے ساتھ ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کہتی، جہازم نے فوراً بات درست کی اور غزالہ بیگم نے تشکر کا گہرا سانس خارج کیا۔ اس سادیہ کو دیکھا جس نے اس بار پہلو بدلا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ہی تو حویلی سے چھپ کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو بتا کر جانا چاہیے تھا نا۔ اوپر سے سچ بتانے کے بجائے بحث کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے۔ چودھرین پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی۔ قصبہ، دادی جان سے معافی مانگو۔ جہاں نے ان کی بات کا جواب دیے بنا قصبہ سے کہا جو کہ زمین کو گوڑے تھے، سب کی طرح متوجہ تھے۔ جہاں کو اپنی بات یوں اگنور کرنا ناگوار گزرا۔ قصبہ، معافی مانگو ابھی اسی وقت۔ جہاں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو قصبہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، قصبہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ سنائی نہیں دیا؟ معافی مانگو دادی جان سے۔ آپ کے بعد اونچی آواز میں داڑا کہ سبھی پل کو سہم کر جہازم کو دیکھنے لگے اور قصبہ نے دان پر دانت رکھے ہوئے چودھرین کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، دھیرے سے کہتے ہوئے شکوہ کن انداز میں جہاں کو دیکھنے لگی، جبکہ چودھرین نے روح پھیر لیا۔ روم میں جاؤ۔ جہاں کا اگلا حکم جاری ہوا تو قصبہ نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے جہاں کی شاہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے دور بستر پر اچھال دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کا گال ابھی بھی دہک رہا تھا، اس کا سوجا ہوا گال مزید سوج گیا تھا، لیکن اسے تھپڑ سے زیادہ ان الفاظ نے تکلیف پہنچائی تھی جو چودھرین نے اس کے والدین کے لیے بولے تھے۔ وہاں لفظوں کو چاہ کر بھی وہ نہیں بلا پاتی۔ تھوڑی دیر خاموش آنسو بہانے کے بعد اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے سے چہرے پر ڈالے تو دیکھتے ہوئے گال کو کچھ راحت ملی۔ اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ پھیرا تو جلن سی ہوئی، آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئے۔ گہرا سانس خارج کیا، لیکن قصبہ وہ قصبہ تھی، ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آج جو کچھ ہوا بہت ہی غلط ہوا اور ان کا جواب وہ پتھر سے دے گی۔ باہر نکلی تو ٹاول تک چہرہ پہنچنے لگی۔ اسی لمحے جہازم غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور قصبہ ٹھٹکی۔